क्या मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी बहुत ज़्यादा खुश होना और कभी बहुत ज़्यादा परेशान होना। मैनिया कौन सा डिसऑर्डर है? पागलपन की हद तक खुशी महसूस करना। इस वीडियो में हम जानेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मूड डिसऑर्डर मूड के आर्जे हैं। मूड के आर्जों की तारीफ इस तरह बयान की जाती है कि ये मूड या एहसास की खराबियाँ होती हैं। हर शख्स का नॉर्मल ज़िंदगी में मूड तब्दील होता रहता है। फ़र्द शादी ब्याह और कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश होता है, जबकि किसी अजीज़ की वफ़ात या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाने या नुकसान हो जाने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है और ये सूरत हाल तब्दील होती रहती है। लेकिन अगर मूड का उतार चढ़ाव इस वक्त मूड के आर्जे में तब्दील होता है जब मूड का उतार चढ़ाव किसी ज़ाहरी वजह के बगैर लाहक हो और बहुत ज़्यादा शदीद हो, इसे मूड के आर्जे कहते हैं। मूड के आर्जों की 3 इकसाम हैं: मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और सीजनल डिप्रेशन। मैनिया कहते हैं पागलपन को। मैनिया का मरीज़ पागलपन की हद तक खुशी महसूस करता है। पागलपन की हद तक खुशी और फ़ख्र व नाज महसूस करता है और वो बड़ा पुरजोश और बाएतमाद होता है। वो अपने आप को बड़ा ताकतवर और बासलाहियत समझता है। वो मुस्तकबिल के मुतल्लिक बड़ा पुरुम्मीद होता है। इसके नज़दीक वो जिस काम को भी हाथ डालेगा कामयाबी इसका मुकद्दर होगी। मरीज़ हर वक्त कुछ ना कुछ, ख्वाह वो गलत हो या सही करने के लिए बेकरार रहता है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। एक ख़ास अरसे तक जो कम अज़ कम 1 हफ़्ता या ज़्यादा हो, एबनॉर्मेलिटी और इज़्तिराबी मूड की कैफियत बरकरार रहती है। बहुत ज़्यादा ज़ाती इज़्ज़त व वक़ार या शान व शौकत और नींद की हाजत में कमी। 3 घंटे की नींद के बाद भी फ़र्द तर्ज़-ए-आदम हो जाता है, मामूल से ज़्यादा बातें करता है और या इस पर ज़्यादा बोलते रहने का प्रेशर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक किस्म की मूड की ख़राबी है। इस बीमारी में मूड कभी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी इसमें बेइंतहा उदासी आ जाती है। इस मर्ज़ के 2 हिस्से हैं। पहले दौर में बहुत ज़्यादा खुशी, हैजान अंगेज़ी और बेइंतहा तवानाई होती है। इसे हाइपोमेनिया कहते हैं। इसमें मैनिक एपिसोड आती हैं। इसमें लोग अमूमन नतीजे की परवाह किए बगैर फ़ैसला करते हैं। इसके बरअक्स दूसरे दौर में डिप्रेसिव एपिसोड में मरीज़ शदीद थकन, बेबसी, नढाल और ख़ुदकुशी की कैफियत का शिकार रहते हैं। दूसरे दौर के दरमियानी वक्फे में मरीज़ अमूमन नॉर्मल रहता है। कुछ ऐसी कैफियत भी होती हैं जिनमें दोनों अदवार की मिली जुली कैफियत पाई जाती हैं। ये अलामात कुछ हफ्ते भी रह सकती हैं और कुछ माह भी और बाज़ औक़ात कई साल भी चलती हैं। इस मर्ज़ की वजूहात में विरासती और माहौलियाती दोनों अवामिल का असर हो सकता है। इसकी तशख़ीस एक पेचीदा अमल है क्योंकि इसकी बहुत सी अलामात दूसरी ज़हनी बीमारियों की अलामात से मिलती जुलती हैं। इसकी अलामात मुख्तलिफ हो सकती है, मसलन ज़हनी दबाव, हर वक्त उदास रहना, भूख और वज़न कम हो जाना, नींद आने में मुश्किल पेश आना, हर वक्त थकावट महसूस करना और खुद एतमादी खो देना। बाइपोलर डिसऑर्डर के असबाब क्या हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में करना पड़ सकता है। मर्दों और औरतों में इस बीमारी की शरह बराबर होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे दिमाग पर असरअंदाज होता है। ये बीमारी मुश्किल हालात में किसी जिस्मानी बीमारी या ज़हनी दबाव की वजह से भी शुरू हो सकती है। बदकिस्मती से ऐसे अफराद के लोगों से ताल्लुकात कुछ ज़्यादा पायदार नहीं होते और इनमें बिलअमून पेशावराना सलाहियतें भी कम होती हैं। इनमें पछतावे का अंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इन्हें कम मायगी का एहसास भी घेरे रखता है। ऐसे लोगों का ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर मनफी होता है, लिहाजा इनमें ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के रुझान की शरह भी ज़्यादा होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट मेथड में एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज़ की जाती है एंड सेकंड मेथड में साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। अगर आप नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं तो इनको फ़ौरन छोड़ दें क्योंकि ये आपके मिजाज में तब्दीली लाने की वजह बनती है। अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं क्योंकि ये लोग आपके मिजाज को बेहतर रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में नस्ब व ज़ब्त पैदा करें, जैसा कि वक्त पर खाना पीना, सोना और जिस्मानी सरगर्मी में हिस्सा लेना। ये आपके मिजाज को बैलेंस करता है।
ورزش کرنے، پیدل چلنے اور دوڑنے سے بھی ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ اگر بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو تو جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ اس کا علاج ادویات سے بھی کیا جاتا ہے۔ مناسب علاج، طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں، ورزش اور باقاعدہ تھراپی کے ذریعے اس بیماری کا کافی حد تک علاج کر کے متاثرہ شخص کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے والدین اپنی بچیوں کا علاج کروانے کی بجائے ان کی شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ اس بیماری کا سب سے آسان حل ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ فیصلہ بعد میں بچیوں کے لیے شدید مسائل کا سبب بن سکتا ہے اور شادی کے بعد بہت زیادہ اور مسائل کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم منفی خیالات کیوں رکھتے ہیں، ہمارے اندر ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے اور ہم مطمئن اور پرسکون کیوں نہیں ہیں، تاہم اس کی تہہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر رویوں میں منفی تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں، بیزاری اور چڑچڑاپن شخصیت کا مستقل حصہ بننے لگے تو اسے عام بات نہ سمجھیں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو نفسیاتی ڈاکٹرز کے پاس جانے سے بھی مت ہیزیٹیشن فیل کریں۔ عموماً ایسے مریضوں کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ مریض کی جلد صحت یابی میں قریبی عزیز اور رشتہ داروں کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے۔ مختلف فوڈز کا استعمال کر کے بھی آپ اپنے ڈپریشن اور بائی پولر جیسے مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ مثلاً فروٹس اینڈ ہری ویجیٹیبلز، ہری سبزیاں مثلاً پالک، مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے پتے کھانے سے ڈپریشن سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی سے جسم کی تھکاوٹ، سستی اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہری سبزیاں وٹامن بی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی عادات کو فوراً چھوڑ دیں، مثلاً موبائل فون کا بے جا استعمال اور دوسروں سے اپنا کمپیریزن نہ کریں، سست روی چھوڑ دیں، غیر ضروری شکایات نہ کریں، بیک وقت ایک سے زیادہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت جلدی ہار مان جانا اور دوسروں پر نکتہ چینی کرنا، ایسی تمام عادات کو ترک کر اور فوراً چھوڑ دیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ پر فوکس کریں۔ اس کے علاوہ احساس کمتری کی علامات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں، مثلاً اپنے بارے میں منفی خیالات کا رکھنا، خود اعتمادی کی کمی کا ہونا، اپنی قابلیت پر شک کرنا، ذاتی حدود قائم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا، مسلسل ہار جانے کا ڈر ہونا، اپنی ضروریات کو نظر انداز کرنا یا لوگوں کو مسلسل خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ان تمام علامات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ سٹریس کم کرنے کے مؤثر طریقوں کو اپنائیں، مثلاً ورزش کریں، گہری سانس لیں، اچھی غذا کھائیں، تیز رفتار زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، مختلف مشاغل کے لیے وقت نکالیں، اپنے مسائل پر بات کرنا سیکھیں، اپنے لیے آسانی پیدا کریں اور ٹینشن پیدا کرنے والی تمام وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دماغی کام کرتے ہیں، مثلاً لیپ ٹاپ پر یا کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، تو دماغی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں، مثلاً دماغی کام لیٹ کر نہ کریں، دماغی کام کرنے کے بعد چند منٹ متواتر لمبے سانس لیں، دماغی کام ہمیشہ کھلی روشن ہوادار جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے، دماغی کام کرنے والوں کو باغ کی سیر روزانہ کرنی چاہیے، دماغی کام سے تھکان کا احساس ہو تو کام کو چھوڑ کر فوراً پانی یا دودھ کا ایک گھونٹ پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ دماغی محنت سے تھکنے کے بعد کھلی ہوا میں سر کو دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ ملنا تھکان دور کرتا ہے۔ سٹریس یا ذہنی دباؤ کو 21ویں صدی کی سب سے مہلک وبا قرار دیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کا سبب ذہنی دباؤ ہی ہے۔ جو لوگ اسے خود پر حاوی کرتے ہیں، یہ ان کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی تینوں قسم کی صحت کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ سٹریس کو اگر مناسب وقت پر مینیج نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کر بے چینی بن جاتا ہے، اور یہی بے چینی کچھ وقت بعد ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سٹریس پھر ڈسٹریس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سٹریس کوئی بیماری نہیں جس کا میڈیکل سائنس کی گولیوں میں علاج چھپا ہو یا پھر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص ترکیب موجود ہو۔ اگر آپ سٹریس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تبدیلی آپ کو خود میں لانی ہوگی۔
جب تک آپ اپنی ذات کو مینیج نہیں کریں گے آپ کا سٹریس مینیج نہیں ہو پائے گا۔ اس تناؤ کے دور میں آپ جتنے بہترین طریقے سے خود کو مینیج کریں گے آپ کا سٹریس اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ سٹریس کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنائیں۔ نمبر 1، اپنا نقطہ نظر اپنائیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں اور خود کو سٹریس فل سمجھ رہے ہیں تو اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کریں اور خود سے سوال کریں کہ کیا یہ مسائل صرف اسی سال ہی آپ کو درپیش ہیں؟ آئندہ سالوں ایسا نہیں ہوگا؟ اگر جواب نہ میں آئے تو گہری سانس لیں اور محنت کی جانب بڑھ جائیں، کیونکہ نقطہ نظر رکھنے والوں کے لیے سٹریس مینجمنٹ عام انسان کی بدولت زیادہ آسان ہے۔ 2، حاصل اور لا حاصل علیحدہ کریں۔ ہم زندگی کا بیشتر حصہ ان چیزوں کی خواہش میں صرف کر دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہی خواہش ہمیں ایک نہ ختم ہونے والے ذہنی دباؤ اور مایوسی کی کیفیت میں گھیرے رکھتی ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں حادثہ کیوں پیش آیا، یا کوئی چیز آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہ مل پائی۔ یہ حقیقت ہے کہ کوشش حصول کی جانب پہلا قدم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے حصول میں خود کو نہ تھکائیں جو آپ کے اختیار میں نہیں، وہ کام پہلے کریں جو آپ کے اختیار میں ہیں، اور ان خواہشات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں جن کے نہ ملنے کی وجہ سے آپ مایوسی یا تناؤ کا شکار ہیں۔ زندگی ایک تعلیمی امتحان جیسی ہے جس کے سارے سوال آپ چاہتے ہوئے بھی حل نہیں کر پاتے۔ 3، کہہ ڈالیں۔ اپنا دکھ کہہ دینے سے انسان بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور بعض دکھ ایسے بھی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ جب کبھی محسوس ہو کہ کچھ چیزیں آپ کی دسترس سے باہر ہیں تو اس ذات کی جانب رخ کریں جو ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب انسان اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے تو اس کا تمام تر سٹریس دور ہو جاتا ہے اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ 2، مسائل کے حل کے لیے فہرست بنائیں۔ جس چیز یا مشکل کو لے کے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے فہرست بنائیں۔ جب تک آپ ان مسائل کے حل سے متعلق نہیں سوچیں گے سٹریس سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس فہرست میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مسائل کے حل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان پر عمل پیرا ہوں۔ یہ کیفیت آپ کو سوچنے اور ذہنی تناؤ کی کیفیت سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ قابل بھروسہ افراد کی رائے بھی شامل کریں۔ زندگی میں ان لوگوں کی اہمیت جانیں جو آپ کے ساتھ مخلص اور بے لوث ہوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ پہلے آپ خود قابل بھروسہ انسان بنیں، پھر بھروسے والے لوگ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ کو مشکلات میں حوصلہ دیں ان سے بات چیت کریں، لیکچر، سیمینارز، ورکشاپس میں شرکت کیجیے اور کتابیں پڑھیے۔ بعض اوقات کوئی تحریر ایسی ہوتی ہے جو حوصلے کا باعث بن جاتی ہے۔ ورزش کرنا سیکھیں۔ ورزش کو جسمانی ہی نہیں ذہنی صحت کے لیے بھی بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس دوران انسانی دماغ کیمیائی مواد خارج کرتا ہے جو ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق سیڑھیاں چڑھنے سے آپ کی سانسوں کی آمد و رفت تیز ہوگی اور آپ زیادہ آکسیجن جذب کریں گے۔ یہ کیفیت مضر اثرات والے ہارمونز کی پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہے اور آپ کے ڈپریشن کو کافی حد تک کم کرتی ہے۔ لاسٹ میں دوسروں کے تجربات سے سیکھیں۔ انسان ہمیشہ ان کاموں کو کرنے میں ضرور ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے جس سے اسے ماضی میں نقصان پہنچا ہو، لیکن کامیاب انسان وہ نہیں ہوتا جو ٹھوکر کھا کر سیکھے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے تجربات سے سیکھیں۔ یہی معاملہ سٹریس کا بھی ہے۔ سٹریس سے بھاگنے کی بجائے شعوری طور پر اس پر کام کیجیے اور جانچیں کہ جن لوگوں نے سٹریس کا سامنا کیا تھا انہوں نے اسے کیسے کامیابی سے مینیج کیا۔ مثال کے طور پر اس کے لیے زیرو سے شروع کرنے والے کسی عظیم بزنس مین کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ اپنے دن کا ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے منتخب کریں جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ معیاری وقت گزار سکیں اور ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔